हर सू गुप अंधेरा था और वो पिछले 25 घंटों से इस कमरे में बंद था। इन 25 घंटों में एक बार भी किसी ने आकर इसकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। वो सामने दीवार को घूरता हुआ एक ही जगह को देखे जा रहा था, जो हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रही थी। जब इसकी आंखें थक जाती तो वो बंद कर लेता और फिर बिल्कुल स्पाट अंदाज में दीवार को घूरने लगता, गोया इसमें सुराख ही कर डालेगा। पिछले 25 घंटों से ना तो इसने एक नवाला खाया था और ना ही 2 घूंट पानी के इसके हलक से नीचे उतरे थे। दिसंबर था, मौसम यकसर था। तभी तो शदीद भूख प्यास के बावजूद वो अपने होश में बैठा था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो एक पल को झुरझुरी लेकर रह गया, मगर ना तो अपना अंदाज बदला और ना ही ये देखने की कोशिश की कि कौन आया है। कदमों की चाप इसके बेहद करीब महसूस हो रही थी। 40-45 की दरमियानी उम्र की औरत आकर इसके करीब बैठी और बगौर सरता पैर देखने लगी। अहमद तो बिल्कुल बुत बना बैठा था। वो औरत अपने साथ खाना भी लाई थी, क्योंकि अहमद को इश्तिहा अंगेज़ खाने की खुशबू आ रही थी। इसने जब अहमद को अपनी जगह से ज़रा भी हिलता हुआ ना देखा तो इसने इंतहाई नरमी से अपना हाथ इसकी गालों पर रखा और प्यार से पिचकार कर कहने लगी, अहमद बेटा, ये देखो, मामा जानी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाई हैं। आपकी फेवरेट आलू की भुजिया और लच्छेदार पराठा। मगर अहमद ने एक नज़र उठाकर देखना भी पसंद ना किया था। खालदा को हैरत हुई थी। अहमद 25 घंटों से भूखा प्यासा कमरे में बंद था, मगर इसके बावजूद वो इतना नॉर्मल कैसे था। खालदा बहुत देर तक बामुश्किल प्यार से अहमद को बहलाने की कोशिश करती रही, मगर इसने जब कोई रद्द-अमल जाहिर ना किया तो खालदा ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो बामुश्किल जब्त करते हुए कहने लगी कि अहमद बेटा, जानते हो ना, मामा को ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब मामा कुछ प्यार से कह रही हैं तो इस पर अमल करते हैं ना, आगे से ये नखरे नहीं दिखाते। खालदा की आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थीं। इसने दांत पीस कर कहते हुए अहमद के कान मरोड़ ही तो डाले थे। वो सिसक कर फौरन माँ को देखने लगा और घूरता ही चला गया। जब आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है तो फिर ये झूठी मोहब्बत क्यों दिखाती हो? नफरत करो मुझसे और मारो मुझे, जैसे मेरे साथ शुरू से करती आ रही हो। जब भी बाबा घर से चले जाते थे तो अहमद आज फट पड़ा था। वो संजीदगी से शोला उगलती नजरों से देखते हुए बोला था। अहमद के मुंह से ये सब सुनकर खालदा तो हक्की बक्की रह चुकी थी। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही डरा सहमा हुआ अहमद है, जो इसके एक बार गुस्से से देखने पर ही छुप जाया करता था। इसने खुद को संभालते हुए फौरन पलटकर जवाब देते हुए कहा कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ से इस लहजे में बात नहीं करते, वरना माँ एक बार फिर तुम्हें ठंडे यख पानी से नहला भी सकती है। अहमद ने इतना सुना तो कांप उठा था। वो ये वक्त कैसे भूल सकता था जब खालदा ने इसके साथ वो घिनौना काम किया था। उस रोज़ अहमद को शदीद बुखार था और खालदा बार बार इसे दूध लाने का कह रही थी। बेचारा अहमद बुखार की वजह से जवाब ना दे सका और यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। खालदा जैसी नाक पर गुस्सा रखने वाली औरत से ये सब बर्दाश्त ना हुआ और फिर इसने अगले ही पल अहमद के करीब आकर इसके मुंह पर थप्पड़ झड़ दिया था। अहमद तो हड़बड़ा ही उठा था, सहम कर जो देखने लगा और कहने लगा कि माँ, शदीद बुखार था इसलिए तुम्हारी आवाज़ सुनाई न दी। मगर खालदा तो ऐसी अनाज़ादी थी कि फ़ौरन इस मासूम बच्चे को पकड़ा और यख ठंडे पानी में पहले इसका चेहरा भिगोती रही और फिर वही पानी इस पर उंडेल कर बोली, अब मेरा राजा बेटे का सारा बुखार 2 मिनट में उतर जाएगा। इस जैसी सरफेरी औरत को शायद पागल खाने में होना चाहिए था, जो जुल्म भी यूं करती थी गोया कोई सवाब का काम कर रही हो। बेचारा अहमद बुखार से तो वैसे ही तड़प रहा था, फिर बेहोश भी हो गया। मगर खालदा न जाने किस मट्टी की बनी थी, इसे ज़रा रहम न आया। अहमद झुरझुरी लेकर दोबारा खालदा को देखने लगा था। तभी खालदा बिजारी से खाने की ट्रेस के सामने खिसकाते हुए कहने लगी, अब जल्दी से ये खाना खाओ और कमरे से बाहर निकलो, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर खालदा एक बार फिर अपने रवैये में वापस आती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि अहमद तरसती हुई नज़रों के साथ खाने को देखता रह गया। अहमद को उस वक्त बहुत भूख लगी थी और इस खाने के अलावा इसे कुछ भी नहीं सूझ रही थी। इसने फ़ौरन से खाना अपने सामने रखा और इसे खाने लगा। अभी इसने भूख से तड़पते हुए एक ही निवाला तोड़कर मुंह में डाला ही था कि इसके तन बदन में आग सी लग गई। इसके पेट में तो गोया अंगारे जलने लगे थे।
اسے شدید مرچیں لگنے لگیں کیونکہ آلو کی بھجیا میں آلو کم اور سبز مرچیں زیادہ دکھائی دے رہی تھیں۔ احمد پھیکا لگنے کی وجہ سے کھانسنے لگا تھا۔ اس سے تو سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا، جبکہ اس کے کھانسنے کی آواز سن کر خالدہ مسکرائی تھی۔ یہ تو اس کی چال تھی، آج تک وہ یہ سب تو کرتی آئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم بچے کو زج کر کے اسے کیا سکون ملتا تھا۔ وہ کیوں اس بچے پر اس قدر ظلم کیا کرتی تھی کہ اب وہ معصوم بچہ 10-12 سال کی عمر میں بھی ایک سمجھدار شخص لگنے لگا تھا۔ احمد بھاگ کر کچن میں گیا اور پانی پینے لگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی پیا تو مرچی لگنا کچھ کم ہوئی، مگر یوں 24-25 گھنٹے کے بعد پانی کی اتنی زیادہ مقدار پینے کی وجہ سے اس کے معدے میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ درد سے تڑپنے لگا تھا، جبکہ احمد کو اس حالت میں دیکھ کر خالدہ روح کے اندر تک سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ناٹک کرتے ہوئے احمد کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ارے احمد بیٹا، کیا ہو گیا؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی اوقات کے مطابق کھانا کھایا کرو، تمہیں تو بس خراب باسی روٹی اور ایک عدد خراب پیاز ہی سوٹ کرتا ہے۔ تم یہ مرغ مسلم لچھے دار پراٹھا کھاؤ گے تو تمہیں ہضم کیسے ہوں گے؟ احمد نے جب یہ سنا تو سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ تبھی خالدہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا جو کہ صرف ایک عدد باسی روٹی اور پیاز پر مشتمل تھا۔ 24 گھنٹوں کی بھوک اور ایک بار پھر اسے ہمیشہ کی طرح وہی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو خالدہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگی، میں اب تمہیں مزید مفت خوری کرنے نہیں دوں گی۔ تم مرد ہو اور مرد کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ احمد ایک سانس خارج کر کے رہ گیا، نہ جانے وہ اب اس سے کیا کروانے والی تھی۔ خالدہ جمائی لیتے ہوئے بولی، تمہیں پورا دن رات تبھی بند رکھا تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آئے۔ اب امید ہے تم اپنے بیگ اور کتابوں کو چولہے میں جھونکو گے اور جو میں کہوں گی وہی کرو گے۔ احمد کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر نہ جانے اس کی ماں اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ اس نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، آپ کو لاکھوں پیسے لا کر دوں گا، مجھے پڑھنے دو۔ احمد منت کر رہا تھا، مگر خالدہ فوراً بولی، یہی تو میں نہیں چاہتی۔ میں تو تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام میں سر اٹھا کر چلتے دیکھنا چاہتی ہی نہیں ہوں۔ تم مجھے تبھی اچھے لگو گے جب تم بڑے بڑے لوگوں کی بغل میں نہیں بلکہ ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے جوتے صاف کرتے دکھائی دو گے۔ احمد حیرت سے ماں کو دیکھتا رہا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش رہا اور سامنے بیٹھی عورت کو دیکھتا رہا جو اس کے بالوں میں بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ احمد بے یقینی سے کہنے لگا، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ نہ جانے کتنا درد چھپا تھا اس جملے میں، مگر خالدہ فوراً بولی، تو کہنا چھوڑ دو مجھے ماں، ویسے بھی میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں۔ احمد پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ خالدہ نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم میرے سگے بیٹے ہو ہی نہیں، بلکہ ملائکہ نامی عورت کے بیٹے ہو۔ میں تو تمہاری دوسری ماں ہوں جسے تمہارا باپ میری خدمت کے لیے لایا تھا۔ احمد اس سے آگے بہت کچھ سنتا رہا۔ ایک ایک لفظ اس کے دماغ پر اپنا اثر چھوڑ رہے تھے۔ وہ سب سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ اگلے ہی دن سے اس کی نوکری شروع ہو چکی تھی، یعنی چائے کی دکان پر اسے کام لگوا دیا تھا خالدہ نے۔ وہ 12 سالہ بچہ اندر ہی اندر کو رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور وہ سمجھتا رہا کہ خالدہ سگی ماں ہو کر اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ شام کو گھر گیا تو خالدہ نے سب سے پہلے آج کی دہاڑی وصول کروائی۔ وہ 150 روپیہ کما کر لایا تھا جسے خالدہ نے لے کر اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ تو اب براہ راست اس کی تذلیل کرنے لگی تھی۔ کبھی پیر دھلواتی، کبھی جوتے اٹھوا کر اپنے پیچھے بلا وجہ چلاتی رہتی۔ سردیوں کی یخ بستہ رات تھی، باہر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ لوگ گرم لحافوں میں خود کو لپیٹے میٹھی نیند سو رہے تھے، مگر اسی وقت ایک بچہ ٹھٹھرتا کانپتا ایک پرانی سی چادر سے خود کو لپیٹ کر تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ دسمبر کی یخ بستہ رات تھی اور آج تو معمول سے ہٹ کر بارش بھی بے تحاشا ہوئی تھی۔ آسمان سے اولے پڑے تھے جس کی وجہ سے فضا میں کافی حد تک ٹھنڈک پھیل چکی تھی۔ درجہ حرارت اس وقت منفی درجے کو پہنچنے والا تھا، مگر اس کے باوجود وہ لڑکا باریک سے کپڑے پہنے ایک پرانی سی چادر کو خود سے لپیٹے ہوئے گھر کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار کبھی پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو کبھی دائیں بائیں، بس اسی کوشش میں لگا تھا کہ کہیں کوئی اپنا مجھے نظر آ جائے یا کوئی شخص جسے دیکھ کر اس کی تھوڑی ہمت بڑھے۔ آخر کو اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 10-12 سال۔
اتنی عمر کا بچہ رات کے 12 بجے اکیلے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ سردی سے کپ کپاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ جتنی کوشش کرتا کہ وہ تیز قدم اٹھا کر گھر تک پہنچے، اتنی شدید سرد ہوا کے تھپڑ اس کا خون جمانے لگتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کیونکہ اس کی ایک ایک نس درد کر رہی تھی۔ احمد کو بے ساختہ خالدہ کے کہے الفاظ یاد آنے لگے۔ ملائکہ احسن کی محبت تھی، وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، دونوں چچا زاد تھے، اور ان کے بیچ ان کی پھپھو زاد خالدہ بھی تھی جو احسن کو پسند کرتی تھی۔ اس نے احسن کو پھنسانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ملائکہ اور احسن کی شادی ہو گئی اور انہیں ایک ساتھ دیکھ کر خالدہ تو اندر ہی اندر جلنے لگی۔ وہ تنہائی میں خالدہ کو جی بھر کر بددعائیں دیا کرتی جبکہ منہ پر میٹھی چھری بن کر جایا کرتی تھی۔ آخر ان دونوں کے پیار کو خالدہ کی نظر لگ ہی گئی۔ احمد کی پیدائش کے بعد ملائکہ دنیا سے چل بسی اور پھر خالدہ جان بوجھ کر اچھے بننے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے احسن کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ احمد بھی تو ملائکہ کا بیٹا تھا، بھلا وہ اس کے ساتھ کیسے اچھا رویہ رکھ سکتی تھی۔ بچپن میں اس نے صرف احمد کو مرنے نہیں دیا تھا، احسن کے جانے کے بعد وہ احمد کا وہ حال کرتی کہ بیچارہ تڑپ کر رہ جاتا۔ چند ماہ کے بچے کو چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیتی اور جب تک وہ رو رو کر غش نہ کھانے لگتا بالکل بھی نہ اٹھاتی۔ چونٹیاں اس کے پیروں پر چھوڑ دیا کرتی۔ جب احمد درد سے چلاتا تو اسے سکون آتا تھا۔ یہ سب اس نے تفصیل کے ساتھ احمد کو بتایا تھا۔ احمد کے دل میں خالدہ کے لیے تمام تر عزت ختم ہو چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا جب گھر کے دروازے تک پہنچا تو ایک بار پھر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ آج تو وہ معمول سے زیادہ ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے تو اسے 10 بجے کا وقت دے رکھا تھا کہ 10 بجے وہ گھر موجود ہو، مگر آج تو رات کے 12 ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی، کہیں ایک بار پھر اس کی ماں اس کا وہی حشر نہ کرے جو ایک بار پہلے بھی کر چکی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے بھی آ کر دروازہ نہ کھولا۔ ایک بار پھر آسمان پر بادل چھا چکے تھے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی برسنے کو ہیں۔ اس لڑکے نے اس گلی میں نظر دوڑائی تو دور تک اندھیرا تھا، نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور۔ اس نے خوف کے مارے تیز تیز دروازہ بجانا شروع کر دیا اور اب تو وہ ہلکی سی آواز میں ماں کو آواز بھی دینے لگا تھا۔ آخر کار کچھ دیر بعد اسے اندر سے بڑبڑاتی ہوئی ایک آواز آئی۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا اور اندر سے آتی خاتون سے بھی، کہیں وہ اسے تھپڑ ہی نہ مار دے۔ دروازہ کھلا تو سامنے خالدہ کھڑی تھی جو ناگواری سے جمائی لیتے ہوئے احمد کو دیکھ کر بولی کہ اگر اتنا ہی لیٹ آنا تھا تو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہیں ہوٹل میں کہیں مر کھپ جاتے، میری نیند تو نہ خراب ہوتی۔ وہ فوراً گھر کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا کہ بارش شروع ہو چکی تھی، اس وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا خالدہ نے اس کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں جہاں سے صرف 100 روپیہ ہی نکلا تھا، جسے دیکھ کر خالدہ کا منہ لٹک گیا اور ناگواری سے احمد کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آج صرف 100 روپیہ؟ کیوں، باقی کے پیسے کہاں ہیں؟ احمد نے جب یہ سنا تو سٹپٹا سا گیا اور پھر کہنے لگا کہ آج مجھے بھوک بہت لگی تھی، اس لیے میرا دل برگر کھانے کو چاہا تو میں نے کچھ پیسے نکال کر برگر کھا لیا۔ خالدہ نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر غصہ ابھرنے لگا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زناٹے دار تھپڑ احمد کے منہ پر مار دیا اور بولی یہ کس سے پوچھ کر تو نے کھایا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ تجھے میرے آگے جواب دینا ہے؟ بہت شوق ہے تجھے مرغ مسلم کھانے کا، آج بتاتی ہوں تجھے۔ احمد رونے لگا تھا اور روتے ہوئے بولا بھوک لگی تھی، صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا اس لیے کچھ لے کر کھا لیا۔ مگر خالدہ کو تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے احمد کو کئی تھپڑ مارے اور مار کر وہیں کمرے میں کونے میں پھینک دیا۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھا روتا رہا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ کیوں ایسی عورت کا ظلم سہے جو اس کی کچھ لگتی ہی نہ تھی۔ اسے تو کبھی غصہ آتا تو کبھی شدید نفرت محسوس ہوتی۔ اس کی بھی کیا زندگی تھی۔ سگی ماں تو اسے جنم دیتے ہوئے دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے ابا نے اس کی پرورش کے لیے دوسری شادی کر لی۔ وہ بچپن سے معصوم بچہ ماں سمجھ کر محبت کرتا رہا تھا، مگر جب سوجھ بوجھ کے قابل ہوا اور اپنی ماں کے جو انداز دیکھے تو اسے ان سے نفرت سی ہونے لگی۔ یہ تو اس کی ماں بھی نہیں تھی تو پھر کیسے ماں جیسی اہمیت اور محبت دیتی۔ خالدہ کے لیے صرف اس کی سگی اولاد ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی اس کو عزیز تھے۔ وہ احمد کو سوائے ملائکہ کی اولاد کے اور کچھ بھی نہ سمجھتی تھی۔ رات کو ہی خالدہ نے احمد سے سارے گھر کے کام کروائے۔ وہ بیچارہ بچہ پہلے ہوٹل پر سب کی باتیں سنتا رہا اور پھر یہاں گھر آ کر کام کرنے لگا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔
جب صبح خالدہ نے اٹھ کر دیکھا کہ وہ یوں ہی فرش پر لیٹے بغیر کوئی کام نپٹائے سو رہا ہے تو وہ چیخ کر احمد کو جگاتے ہوئے جھٹک کر اٹھانے لگی۔ احمد تھکاوٹ کی وجہ سے بخار میں مبتلا تھا، مگر خالدہ کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ احمد کے منہ پر در حقیقت ملائکہ سے بدلے لے رہی تھی۔ خالدہ کی ڈانٹ سن کر آخر کار احمد کو جاگنا ہی پڑا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے خالدہ کو دیکھنے لگا۔ آج اس کے دل میں خالدہ کے لیے ذرا بھی محبت موجود نہ تھی۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا، نہ ہی ہوٹل میں جاؤں گا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے کام کروانے کا تو اپنے بیٹے کو بھیجو۔ احمد لڑکھڑاتے ہوئے اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ بیٹھا۔ خالدہ دوسری مرتبہ اس کی بدتمیزی برداشت کر رہی تھی، مگر آج تو وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے احمد کو کان سے پکڑ کر کئی تھپڑ مار دیے اور مار کر بولی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ کل سے تمہارا یہ ناٹک دیکھ رہی ہوں۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں۔ یہ مت بھول کہ خالدہ کو سارے پر کاٹنا اچھے سے آتے ہیں۔ مگر اگلے ہی پل احمد اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تم میری ماں نہیں ہو، یہ میں جان چکا ہوں۔ اب میں تمہارا کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کروں گا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ بابا کو حرف بہ حرف بتاؤں گا۔ خالدہ نے جب احمد کی زبان چلتی دیکھی تو اس کی جان نکلنے لگی۔ اس نے احمد کو سب کچھ بتا کر شاید بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ یہ لڑکا تو ڈرنے کی بجائے اب شیر بن چکا تھا، مگر خالدہ جیسی عورت کہاں ڈرنے والی تھی۔ اس نے ان سب کے باوجود احمد سے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ اگر تم نے 1 منٹ بھی ضائع کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر احمد اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور اسی کی طرح تڑخ کر بولا کہ جو کچھ من میں آئے کر کے دیکھ لو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ احمد کی بدتمیزی بڑھتی جا رہی تھی، جو خالدہ سے ہرگز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے چلا کر اپنے بال نوچ لیے۔ وہ ذہنی توازن تو شاید تب کا ہی بگاڑ چکی تھی جب اس نے ملائکہ اور احسن کی شادی ہوتے دیکھی تھی۔ اس نے احمد کا گلا دبا لیا اور کہنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان لڑانے کی؟ جی تو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تیرا قتل کر دوں۔ اب میں ایسا ہی کروں گی، بتا دوں گی تیرے باپ کو ساری رات سویا رہا اور صبح مرا ہوا اٹھا۔ احمد کچھ پل کے لیے سہما تھا۔ اگلے ہی پل خالدہ تیز دھار چاقو لائی اور احمد کی طرف بڑھی۔ احمد تو کپ کپا کر رہ چکا تھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ آخر تھا تو بچہ ہی، کتنی ہمت دکھاتا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوا ہی تھا کہ خالدہ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور چاقو والا ہاتھ اس کی جانب تیزی سے بڑھانے لگی، مگر اگلے ہی پل احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی تگودد میں احمد روتا چلاتا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ جب خالدہ حاوی ہونے لگی تو احمد نے خالدہ کو ٹانگ ماری، جس سے چاقو کا رخ بدلا اور وہ اپنی سمت احمد سے ہٹا کر خالدہ کی گردن میں اسی کی ہاتھوں پیوست ہو گیا۔ چاقو خالدہ کے گلے میں پیوست ہو چکا تھا اور وہ تڑپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر احمد بکھلا چکا تھا۔ وہ بکھلاتے ہوئے سامنے تڑپتی خالدہ کو دیکھنے لگا۔ خالدہ بولنا چاہتی تھی، مدد مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ احمد کو مارنے والے چاقو کو خود میں ہی سمو چکی تھی۔ احمد ڈر کے مارے منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا۔ وہ خوف کے مارے جب بھاگ کر گیٹ کے پاس گیا اور جوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سامنے احسن کھڑا تھا، اس کا باپ، جو آج کتنے ماہ بعد شہر سے واپس آیا تھا۔ احمد کو اس حالت میں دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ احمد نے بابا کو سب کچھ بتایا۔ جب وہ خالدہ کے پاس پہنچے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی۔ احمد کافی سہم چکا تھا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ تدفین کے بعد جو کچھ ہوا احمد نے سب کچھ بابا کو بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ خالدہ اس حد تک بھی گر سکتی تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے احمد کو گلے لگا لیا۔ اس کے باقی دونوں بچے بھی اس کے سینے سے لگے تھے، جبکہ احسن پر سوچ سا ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اس حقیقت سے نکلنے میں اسے شاید اب برسوں لگنے تھے۔